अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। अक्टूबर 2025 में हमास और इज़राइल के दरमियान तो सीज़ फायर तो हो गई, लेकिन अभी भी फ़िलहाल गज़ा की पट्टी में वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड और जितने भी इमदादी सामान वहाँ पर गज़ा में पहुँचने के लिए दरकार है, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो अभी भी वहाँ पर उसकी रोकथाम है। हर्डल्स आ रहे हैं, इज़राइल की फ़ोर्सेस उनको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। चाहे रफ़ा का जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर है वहाँ पर जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड के जो सामान है जो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है, और शेल्टर के लिए जो वहाँ पर जो हैमे वग़ैरह वहाँ पर लगाते हैं अभी टेम्पररी, वो भी इज़राइल के फोर्सेस वहाँ पर रफ़ा में एंटर नहीं होने दे रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये सीज़ फायर करा दी है अभी तक फ़िलहाल, लेकिन ये सीज़ फायर बिल्कुल नामुकम्मल है। यहाँ पर जितने भी शराइत आयद किए गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, ये सिर्फ हमास पर आयद किए गए हैं, लेकिन हमास ने तो फिर भी उनकी ताबेदारी कर दी है, उनकी हिमायत कर दी सीज़ फायर की। लेकिन इसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू इस सीज़ फायर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ पर मुसलसल वो दोबारा उन्होंने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर दोबारा मासूम लोगों को मार रहे हैं। और अभी यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने गज़ा की पट्टी पर वहाँ पर येलो लाइन ड्राई कर दी है कि ये जो येलो लाइन है यानी इट्स मीन कि उन्होंने गज़ा को और भी इनेक्स कर दिया। गज़ा पर जितने भी इसके बॉर्डर एरिया है या जितने भी उनके जो और एरिया आ रहा है उसमें गज़ा को तकरीबन 70-80% गज़ा को उन्होंने चाहते हैं कि वो कैप्चर दोबारा करे। फ़लस्तीन को तो उन्होंने कैप्चर किया है, जितने भी सेटलर है यहूदी है वो उन्होंने वहाँ पर आबाद हो गए हैं, और अभी भी इल्लीगली आबादी वहाँ पर वो चाहते हैं गज़ा की पट्टी में। लेकिन इज़राइल का मकसद यही है कि वहाँ पर हमास बिल्कुल उनको ख़त्म किया जाए और उनकी जगह एक दूसरी पावर फ्रंट फोर्स को लाया जाए और वो प्रो इज़राइल हो। लेकिन ये जो डील हुई है ये तो हमास को मंजूर था, लेकिन फिर ये क्या मसला है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस डील की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, दोबारा ये स्ट्राइक कर रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अभी जो ये येलो लाइन ड्राई कर दिए गए है येला गज़ा की पट्टी में, ये यहाँ पर इज़राइली फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है अभी भी, और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी इस येलो लकीर को पार करने की कोशिश की तो हम उसको डायरेक्टली फायर करेंगे, उसको मारेंगे, चाहे वो मासूम लोग हो चाहे छोटे बच्चे भी हो, जितने भी लोग हैं वो उसको फायर करने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अपने आप को चैम्पियन समझते हैं कि मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई है डोनाल्ड ट्रम्प, और इस जंग की भी ये क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने हमास और इज़राइल की जंग को तो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये कैसे उन्होंने डील कराई है? अभी भी वहाँ पर गज़ा की पट्टी में मुसलसल एयर स्ट्राइक कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइली फोर्सेस वहाँ पर अभी भी मौजूद है और अभी भी मासूम लोगों को मार रहा है। लेकिन ये बंदा कैसे ये क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने हमास और इज़राइल के दरमियान सीज़ फायर कर दिए? ये तो एक ऐसे बंदे की एक ड्रामाबाजी है जो बिल्कुल मासूम लोग भी समझते हैं कि जो इज़राइल चाहता था उन्होंने वो करके दिखा दिया। इज़राइल चाहता है कि वो उसकी अमेरिकन सपोर्ट हासिल हो, तो डोनाल्ड ट्रम्प उसको मुसलसल सपोर्ट दे रहा है। इज़राइल चाहता है कि उसको अमेरिकन वेपन मिल जाए तो उसकी अमेरिकन वेपन उसको मिल रहे हैं। इज़राइल चाहता है कि उसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल हो तो उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल हो रही मुसलसल। तो वाकई ये अमेरिकन सपोर्ट की वजह से तो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसा क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रम्प की कि वो बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू से बिल्कुल उससे आगे नहीं जा सकते, उसके सामने दूसरी बात नहीं कर सकते। जो चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प वही करता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की या डोनाल्ड ट्रम्प की कि बेंजामिन नेतन्याहू की बात को बिल्कुल टाल नहीं सकते हैं? तो ये एक हिस्ट्री है इज़राइल और अमेरिका की कि इज़राइल की लॉबी इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग हो गई है अमेरिका में। वहाँ पर कांग्रेस हो गए उसकी, वहाँ पर उसकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, उनमें इतनी वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। वहाँ पर जितने भी लॉ मेकर्स हैं और जितने भी ये जजेस भी हैं उनको उन पर मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस रखते हैं। जितने भी फंड जारी होते हैं ये भी यहूदियों की जो ज्यूज़ है वहाँ पर जो लॉबी है जिसको सपोर्टर करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन के लिए जो फंडिंग करती है, तो ये लोग सपोर्ट देते हैं
کانگریس کو بھی اور جتنے بھی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کیمپین کے لیے، بلینز آف ڈالر منی دیتے ہیں، ڈالرز دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہیں امریکہ میں تو اس کو ڈائریکٹلی یہ انفلوئنس اس پر رکھتی ہے۔ اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسرائیل کی جو لابی ہے، اس کو مکمل طور پر قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا پلان بھی بنا ہوا تھا، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ 20 نکات پیش کیے دنیا کو کہ ہم اس 20 نکات پر غزہ میں فلسطین میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو غزہ کی جو امن ہے، غزہ کی جو سچویشن ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ مڈل ایسٹ کی امن۔ اگر غزہ کی پٹی میں امن ہو، فلسطینیوں کو اپنے حقوق حاصل ہو، تو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں وہاں پر امن آ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر اس غزہ کی پٹی میں امن نہ ہو تو مڈل ایسٹ میں بھی امن نہ ہونے کے برابر ہوگا، وہاں پر بھی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ لیکن جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 20 نکات پیش کیے دنیا کو کہ ہم اس 20 نکات کی بنا پر، اس 20 نکات پر ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں امن لانا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ شرط بھی تھی کہ ہم یہاں پر فلسطین میں، غزہ میں ایک انٹرنیشنل فورس قائم کرنا چاہتے ہیں، مطلب سارے مسلم کنٹریز سے ایک فورس بنے گی، وہاں پر پیس فورس بنے گی، وہاں پر اپنی ڈیوٹیز دیں گی اور سیکیورٹی کا کام دیں گی کہ جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے اور جو بلڈنگ ہے، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اس کی موجودگی میں کام کرے گی۔ انٹرنیشنل فورس جو ہوگی، تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی حمایت کی ضرورت ہے بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے۔ اگر بنجامن نیتن یاہو سپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنل فورس کی جو سارے مسلم کنٹریز سے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے کہ ہم بھی اپنے فورسز بھیجیں گے ایز اے انٹرنیشنل فورس وہاں پر فلسطین میں، غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل فورس تو چلی جائے گی، لیکن بنجامن نیتن یاہو اس کو سپورٹ دے گی، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بنجامن نیتن یاہو بالکل کھلی آزادی چاہتا ہے کہ وہ جو بھی چاہتا ہے وہ اس پٹی میں کرے، لیکن یہاں پر انٹرنیشنل فورس جب بن جائے گی تو اس میں پاکستان فورسز بھی جائیں گے، تو یہاں پر لوگوں میں یہ سینس پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانی فورسز وہاں پر غزہ کی پٹی میں جائیں گے اور وہاں پر بنجامن نیتن یاہو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہاں پاکستان کے فورسز بھی وہاں پر آ سکتے ہیں ایز اے انٹرنیشنل فورس، تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن جائے گا، ایک بہت بڑی پرابلم بن جائے گی پاکستان کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی، وہاں ایک ڈپلومیٹک سچویشن کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر ایک ڈومیسٹک پریشر بھی آئے گا کہ کیسے آپ وہاں پر ایز اپنی فورسز، انٹرنیشنل فورسز امن کے لیے تو بھیجنا چاہتے ہیں، آپ بھیج بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مین کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کر رہے اور تسلیم کرنا بھی چاہتے ہو، کیونکہ اگر آپ اپنی فورسز وہاں پر بھیجتے ہو، سیکیورٹی کا کام دیتے ہو کہ ہاں وہ جو سپورٹ آپ کو دے گی اور جو حمایت کرے گی وہ تو بنجامن نیتن یاہو آپ کو دے گی، تو اگر بنجامن نیتن یاہو کی سپورٹ آپ کو ملے گی، وہاں پر اس کی حمایت ملے گی، تو اٹس مین کہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں اسرائیل بھی ایک اسٹیٹ ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ بابائے قوم قائد اعظم محمد جناح کی سٹانس دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، یہ امریکہ کی ناجائز بچہ ہے، تو اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں پر فلسطین میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کی ریفرینڈم کیا جائے، یہاں پر اس کو اپنے حقوق مل جائے اور اس کی اپنی زمین مل جائے۔ یہ جو فلسطین میں جو انہوں نے اسرائیلی اسٹیٹ بنا ہے، یہ ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے، تو ایک بابائے قوم کی اپنی ایک سٹانس ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، پاکستان میں ابھی نیریٹو یہ چینج ہو رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مڈل ایسٹ کنٹری نے یہاں پر ابھی ابراہیم ایکرڈ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ سعودی عرب بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پریشر ہے وہ اپنی عوام کی طرف سے کہ اسرائیل کو آپ تسلیم ابھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا اور عمان ہو گیا، UAE ہو گیا، انہوں نے مطلب ان سارے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ڈائریکٹلی پاکستان بھی تسلیم کر پائے گا، کیونکہ جتنے بھی ہماری ریلیجس ایفیلیشن ہے، ہماری مذہبی جو ایفیلیشن ہے، وہ زیادہ تر ہم بہت زیادہ اٹیچ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔
تو یہاں پر ہمارے جو ملا حضرات ہے وہ ان نیریٹو کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا کہ سعودی عرب جو وہاں پر اسلام جو وہاں سے پھیلا ہے اور وہاں پر کعبہ ہے، مدینہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک ہے، تو ان لوگوں نے اگر یہودی اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر ہماری کیا مجال ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دشمنی اسرائیل کا موڑ لیں؟ تو ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ تجارت شروع کرنی چاہیے، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں میں سوال چھوڑتا ہوں کہ آیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا بابا قوم محمد قائد اعظم محمد جناح کے اسٹانس پر قائم رکھنا چاہیے؟ لیکن یہاں پر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ وقت گیا ہے، قائد اعظم محمد جناح کا جو اسٹانس تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم بالکل نہیں کریں گے، وہ کہتا ہے کہ مطلب یہاں پر وہ ٹائم گیا ہے، ابھی دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں بھی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ غزہ کی جو پٹی ہے وہ 2 زون میں تقسیم کیا جائے، ایک تو ڈائریکٹلی انڈر کنٹرول آف دا اسرائیل فورس کرنا چاہیے جو مطلب اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ جو نزدیک ہے، تو وہاں پر ڈائریکٹلی اسرائیلی فورس کی کنٹرول ہوگی، اور دوسری وہاں پر فلسطین اتھارٹی ہوگی، لیکن وہ جو اونروا ہے جو فلسطین اتھارٹی ہے اس کے انڈر نہیں آئے گی، وہ انٹرنیشنل فورس وہاں پر پیس فورس وہاں پر آئے گی اور وہ اس پٹی کی اس ایریا کی کنٹرول سنبھالیں گی۔ لیکن بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات پہلے جو کر رہا تھا کہ ہم نے یہاں پر ایک خوبصورت بیچ بنانی ہے اس پٹی میں، یہاں پر ہم نے بہت زیادہ اچھی انفراسٹرکچر بنانی ہے اور غزہ کی پٹی کو ہم نے اسرائیل کے ساتھ انیکس کرنی ہے، مطلب اس کے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن ابھی وہ اس پلان سے ہٹ گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مطلب ہم غزہ کی پٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو انیکس کریں، اس کو شامل کریں اسرائیل کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل فورس پر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے، زور دے رہے ہیں کہ یہاں پر سارے مسلم کنٹریز سے فورسز آئے اس کی سیکیورٹی کو دے کے، اور وہاں پر جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو کام ہے وہ جو 15 ٹیکنوکریٹ ایجپٹ والوں نے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ مل کے بنایا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ بھی نہ ہو اور فلسطینین کے ساتھ بھی نہ ہو، لیکن یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ ان 15 ٹیکنوکریٹ پر اسرائیلی فورسز کا، اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کا اور امریکن ایڈمنسٹریشن کا بالکل انفلوئنس ہوگا، اس کا اثر رسوخ ہوگا۔ تو جتنے بھی یہاں پر ایڈمنسٹریٹو کام ہوں گے یہ ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ تو یہاں پر جتنے بھی فلسطینی معصوم لوگ ہیں تو ان کے لیے ان کے فیوچر کے لیے مجھے تو کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا ہے جو ہم چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک پراسپرس، ایک خوشحال زندگی لوگ گزاریں۔ لیکن پھر بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہاں پر فلسطین میں ایک ایسے نظام کو قائم کیا جائے جو دونوں لوگوں کو، فلسطینین کو اور اسرائیلی کو ایکسیپٹیبل ہو۔ لیکن یہاں پر جو ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی، وہ ابھی پے در پہ دھماکے کر رہے ہیں، وہاں پر یہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور دوبارہ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ جتنے بھی معصوم لوگ ہیں وہ جب خوراک کے لیے آتے ہیں، فوڈ کے لیے آتے ہیں، تو اس کو سنائپر کے ذریعے اور ایئر اسٹرائک کے ذریعے ٹارگٹ کرتے ہیں، جو بالکل ہیومن وائلیشن ہے۔ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بنجامن نیتنیاہو بالکل پہلے سے کر رہے، 2 سال ہو گئے وہ مسلسل ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے، لیکن پھر بھی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشن بالکل خاموش ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے مطلب ہمارے مسلم ممالک بھی وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن بھی وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کب تک چلے گی؟ کب تک ہم اپنے بیانات پر صرف مذمتی بیانات دیں گے؟ صرف OIC والے جتنے بھی مسلم کنٹری ہو، ہم صرف مذمتی بیانوں سے کام چلائیں گے؟ مذمتی بیانوں سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکل کام پر آنا پڑے گا اور پریکٹیکل جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم پریکٹیکل جواب نہیں دیتے، پریکٹیکل ریئیکشن نہیں دیتے، مذمتی بیانوں سے نہیں ہٹتے، تو جیسے پہلے مطلب ہماری مسلم کنٹریز کو سارے اسرائیل ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے، اس کو سارے مسلم کنٹری کو مار رہے ہیں، تو تب بھی ماریں گے، اور فیوچر میں بھی ایسے کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اس سے بن جائیں گے۔ تو یہ مسلسل ہمیں ماننے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیل اس ریجن میں چاہتا ہے کہ اس غزہ کی پٹی کو بالکل ڈی ملٹرائز کیا جائے، حماس کی نام و نشان کو بالکل ختم کیا جائے، اور جتنا بھی یہاں پر انفراسٹرکچر پہلے بنا ہوا تھا جو زیادہ تر افینسو تھا، جس کے اندر ٹنلز تھے، جتنے بھی ہاسپٹل تھے، مطلب وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جتنے بھی ہاسپٹل تھے وہاں پر اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹنل تھے، وہاں پر وہ حماس یوز کر رہے ہیں۔
تو یہ ابھی اسرائیل اس چیز پر فوکس کر رہے کہ ابھی ہمارے آبزرویشن کے نیچے یہ سارے ٹنلز بنیں گے، ٹنل نہیں بلکہ سارے ہاسپٹلز، جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے، جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ہمارے انڈر کنٹرول بنے، کیونکہ پچھلے دور میں جب UAE، سعودی عرب، قطر وغیرہ ان ممالک نے جتنے بھی انفراسٹرکچر غزہ کی تھی تو وہاں پر حماس نے بہت مضبوط ٹنلز بنائے تھے اپنی ملٹری کو ہائڈ کرنے کے لیے، اپنی انسٹالیشن کیے تھے۔ تو اس دفعہ امریکن اور اسرائیل دونوں چاہتا ہے کہ یہاں پر ایسے انفراسٹرکچر کیا جائے کہ ایک آفینسو انفراسٹرکچر نہ ہو اور اسرائیلی لوگوں کو سیکیورٹی کے خطرات درپیش نہ ہو۔ تو یہ تو ان کا پلان ہے، لیکن یہاں پر حماس یہ ایکسیپٹ کر پائے گا؟ یہاں پر ریزسٹنٹ فورسز ابھی تو حماس ختم کیا جائے گا، حماس ختم بھی ہو جائے، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی فورس آ جائے گی، وہ بھی ریزسٹنٹ کی صورت میں آئے گی، وہ بھی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مسئلے کھڑے کرے گا، کیونکہ پہلے بھی ایسے فلسطینین اتھارٹی جو تھی اور یاسر عرفات تھا اور جتنے بھی یہ ریزسٹنٹ گروپس پہلے پچھلی دور میں وہ چلے گئے ہیں اور بھی ختم ہو گئے، تو پہلے یہ اسرائیلی فورسز نے، اسرائیلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی پرو اسرائیلی ریزسٹنٹ گروپ یہاں پر اس ریجن میں ڈیولپ کیا جائے، لیکن یہاں پر اس گروپ کے مقابلے میں دوسرے ریزسٹنٹ گروپ ضرور بنیں گے، کیونکہ یہاں پر اتنے لوگوں پر ظلم کیے گئے ہیں اور یہاں پر ایسے لوگوں کو مارے ہیں کہ ان کے جنازے ابھی بھی بے نام پڑھائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک پاور سٹرگل بھی شروع ہو گئے فلسطین کی زمین میں۔ تو یہاں پر یہ جو سچویشن ہے ابھی تو ساری معاملات چینج ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہماری مسلم کنٹریز کی اور خاص طور پر سپر پاور امریکہ کی کہ یہاں پر امن قائم کیا جائے۔ اگر آپ امن قائم نہیں کریں گے تو جتنے بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ کام ہے وہ بالکل خطرے میں آ جائیں گے اور لوگوں کی زندگیاں مسلسل خطرے سے دوچار ہو جائیں گی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ہونے دو۔ ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے نوبل پرائز مل جائے، لیکن نوبل پرائز کے لیے تو وہ بالکل اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سوچتا کہ اس بندے کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی ایسی جنگ ہے بالکل نہیں رکوائی ہے، صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ بندہ کام کرتا ہے، اپنی قومی مفادات کے لیے کام کرتا ہے، بالکل اس میں ہیومینیٹیرین سینس نہیں ہے، اس میں انسانوں کے لیے بالکل ہمدردی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا احساس بھرا دل نہیں ہے۔ جیسے 50-60 ہزار فلسطینی لوگوں کو، معصوم لوگوں کو تو وہاں پر غزہ کی پٹی میں شہید کیا گیا، لیکن ابھی بھی اسرائیلی فورسز وہاں پر حملے کر رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی پیس، مڈل ایسٹ کا امن بالکل ریلیٹڈ ہے غزہ کی امن سے۔ اگر غزہ میں امن ہوگا تو مڈل ایسٹ میں وہاں پر امن آ جائے گا۔ اگر غزہ میں امن قائم نہیں ہوگا تو یہاں پر ایسا کوئی طاقت نہیں ہے جو مڈل ایسٹ میں خاص طور پر امن قائم کرے۔ یہ مسئلے دوبارہ کھڑے ہوں گے اور یہی لوگ جو بچے ہیں وہ بھی بڑے ہوں گے اور وہ بھی ریزسٹنٹ گروپ بن جائیں گے۔ تو ریزسٹنٹ گروپ تو آپ کو ضرور چیلنج کرے گا، یہ لوگ اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ یہ چھوٹے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں تو ضرور لنگائیں گے۔ یہاں پر فلسطینی لوگوں سے آپ نے زبردستی اپنی زمین چھینی ہے، اور یہاں پر جتنے بھی معصوم لوگوں کو امریکن ویپنز استعمال کر کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کا بدلہ تو ضرور لیا جائے گا، کیونکہ یہ خون ضرور رنگ لائے گی۔ فلسطین ضرور آزاد ہوگا، فلسطینیوں کو ضرور اپنی حقوق ملے گی، اپنی زمین ملے گی۔ تو یہاں پر امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسے مسئلے دنیا میں ہے تو وہ بالکل بات چیت سے حل ہونا چاہیے، اور یہاں پر بیٹھ کر سارے معاملات کا حل نکالنا چاہیے۔ اور تو یہاں پر اسرائیلی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی پرابلمس ہیں، وہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ طاقت کا استعمال کر کے مزید ان ایشوز کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر آپ فلسطینی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دکھ بھری داستان سن کے ان مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اور ہاں بالکل آپ کو جو جتنی بھی آپ کے حقوق ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے، یونائٹڈ نیشن موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فلسطینی لوگوں کا حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی فلسطینی لوگ
کمزور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ بھی چین کے نیند سے نہیں سو پائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بڑے ہوں گے، ریزسٹنٹ گروپ بن جائیں گے اور یہ اپنے حقوق کے لیے مسلسل کوشش کریں گے۔ تو میں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، اور اسرائیلی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے آگے آپ لوگوں نے یہ بات رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایسے مسئلہ ہے تو وہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ جتنے بھی فورس کر کے، آپ جتنے بھی فورس استعمال کریں گے، آپ جتنے بھی طاقت کا استعمال کریں گے، وہ معاملات کو مزید بگاڑیں گے، معاملات کو مزید مشکل کریں گے۔ تو امن اگر چاہیے سارے مڈل ایسٹ میں، تو اس کے لیے غزہ کا امن ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔